बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम का फ़ेडरल बोर्ड का NBP नेशनल बुक फाउंडेशन किताब मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनके चैप्टर नज़्म गज़लें। अब मैं आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा रही हूँ। इसको गौर से पढ़िए, समझिए, ताकि आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल हो सकें। आज उसका सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अताद व ख़साइल, इसका जो है हिस्सा दोम यानी पार्ट 2 मैं पढ़ाऊँगी, ताकि आज ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर नज़म शुरू करूँगी, फिर सबक, और फिर गज़ल, और फिर सबक दोबारा, इस तरह। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारा दे दूँगी, आप उसको गौर से सुनिएगा। वहाँ से आराम से आप तमाम चैप्टर्स पर जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अक्सर बच्चों को वो यूट्यूब पे क्या कहते हैं, सब बच्चों को यूट्यूब पे मेरे चैनल के जो है ना, आप उसमें नहीं जाते होते, वीडियोज़ आपको सारी नहीं मिलती। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने चैनल पर किस तरह जाना है। ये देखिए, ये आपने यूट्यूब को प्रेस किया, आपने सर्च को प्रेस किया, यहाँ पे लिखा माई माई मिक्स, ये नीचे आ गया माई मिक्स प्लेट, इसको करें। ये देखें, अब अक्सर बच्चे यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं तो उनको बाकी वीडियो नहीं मिलती कि किधर है, बस यहाँ तक। ये देखें, ये 3-4 वीडियो यहाँ पे अपलोड होती हैं, उसके बाद आगे डिफरेंट चीज़ें शुरू होती हैं। तो चैनल में सबसे बेस्ट तरीका होता है जाने का कि आप ये जो चैनल की पिक है ना, इसको आप क्लिक करें। ये चैनल की जो पिक बनी हुई है, ये वाली चैनल की पिक, आपने इसको क्लिक करना तो आप इस चैनल पे जाएंगे। फिर ये देखें, इसको क्लिक किया तो ये देखें, ये अब आप चैनल पे पहुंच गए। अब इस चैनल पर पहुंचने के लिए आपको अगर सिर्फ वीडियोस देखनी है तो आप वीडियो के बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए, सारी वीडियो जो अब तक मैंने बनाई हैं वो सारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। आप यहाँ से जिस वीडियो पे जाना चाहें उसको जा सकते हैं। और इसका और इस तरह आपको कोई चीज़ वीडियो चाहिए, यहाँ पे ढूंढने में थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आ सकती है, तो उसका आसान तरीका है कि ये प्लेलिस्ट है, इसको ओपन करें तो ये देखें, सब टॉपिक अलग-अलग। उर्दू फेडरल बोर्ड के लिए पंजाब बोर्ड की उर्दू बुक से लेक्चर्स, फिर फिज़िक्स क्लास 9th FBA सिलेबस, केमिस्ट्री क्लास 9th FBA सिलेबस, गेस्ट पेपर्स, और फिर आगे जाएं तो फिर इस तरह क्लास 9th न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, क्लास 9 उर्दू NBF कंप्लीट नोट्स की यहाँ पे हैं, और फिर मैथमेटिक्स क्लास है। तो ये सारे, ये देखिए, सारी प्लेलिस्ट में है। इन प्लेलिस्ट को जो भी ओपन करेंगे तो आपको, जैसे क्लास 9th की ये क्लास 9th इस्लामियात ग्रामर है, तो मैं ग्रामर को इसको टिक करूँगी तो ये सारी ग्रामर की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, जितने जितने मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। तो ये आसान तरीका है आपको माई मिक्स प्लेट पे चैनल पे जाने का। तो इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस में बताऊंगी तो आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो वो 2-3 वीडियो देखने के बाद परेशान हो जाते हैं कि आपने अपलोड किया है या नहीं किया। तो ज़ाहिर है, पहले भी बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता, तो इस तरह आप चैनल पर जा सकते हैं। शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब के अताद व ख़साइल, इसका जो बकिया हिस्सा है। हमने यहाँ तक कर लिया था कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त को किस तरह जो है ना वो चोगा नज़र किया था, तोहफे के तौर पर दिया था। आज करते हैं ज़राफ़त। ज़राफ़त कहते हैं हंसी मजाक। ज़राफ़त किसे कहते हैं? हंसी मजाक। हंसी मजाक में इस कदर थी, ज़राफ़त मिजाज में इस कदर, यानी मिर्ज़ा गालिब के मजाज में, उनकी तबीयत में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि अगर आपको बजाय हैवान नातिक, हैवान नातिक कहते हैं बोलने वाला जानवर, और हैवान ज़रीफ़ को कहते हैं बोलने हंसाने वाला जानवर। अब ज़रा इंसान को हंसाने वाला जानवर तो नहीं कहेंगे, तो इसको कहेंगे हंसाने वाला इंसान, बोलने वाला इंसान और हंसाने वाला इंसान। यानी मिर्ज़ा के मजाज में इतनी ज़्यादा मजाक था कि अगर उनको हंसाने वाले क्या कहते हैं, बोलने वाले इंसान की बजाय अगर उनको हंसाने वाला इंसान कहा जाए तो ये बिल्कुल उनके लिए ठीक है। एक दफ़ा रमज़ान गुज़र चुका, यानी रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका था, तो किले गए, यानी बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे, यानी मिर्ज़ा तुम बताओ तुमने इस रमज़ान शरीफ में कितने रोज़े रखे हैं। अर्ज़ किया तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, पीर व मुर्शिद। पीर व मुर्शिद इज़्ज़त एहतराम के किसी बड़े को कहते हैं जिसकी आप बातें सारी मानते हो। एक नहीं रखा।
اب ایک نہیں رکھا کا مطلب کہ میں نے 29 روزے رکھے ہیں، 29 روزے رکھے اور ان میں سے ایک چھوڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کا قسم کا ایک مذاق ہوتا تھا۔ پھر ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، یعنی ملنے کے لیے گئے۔ ان کے گھر پہ یہ تھوڑی سی اردو زمانے کی ہے تو تھوڑی سی مشکل ہے، تو الفاظ اس طرح استعمال ہوتے تھے کہ ایک دفعہ یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے گئے مرزا غالب، تو ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی اس کو دروازہ تھا تو اس کے اوپر جو چھت بنی ہوئی تھی اس کے اندر اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اب جس سے میں بتا رہی ہوں، آپ نے تفصیل بھی اسی طرح لکھنی ہے تشریح میں۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے میں گئے، یعنی جب اس چھتے سے اندھیری جگہ سے گزر کر دیوان خانہ یعنی بڑے کمرے میں، دیوان خانہ کہتے ہیں بڑے کمرے کو، بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے، یعنی ان کے انتظار میں کھڑے تھے کہ مرزا غالب آ رہے ہیں، استقبال کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیوان درونی تاریکی است۔ اس کا مطلب یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے، یعنی ایسا پانی جس کو پی کر انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس کو اندھیرے میں، یعنی بہت بڑی شخصیت جو ہے نا وہ اندھیرے میں موجود ہے اور میں یہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب دیوان خانے میں پہنچے، اب دیوان خانہ وہ بڑے کمرے میں، یعنی ان سے ملنے کے بعد، ان کے استقبال کرنے کے بعد، تو اس کے دلان میں، یعنی اس کے جو بڑے کمرہ تھا، اب دیوان خانے میں بھی بڑا ایک کمرہ تھا، اس میں بعض سبب مشرق رویہ ہونے کے، یعنی وہ جو دلان ہے وہ بڑا کمرہ ہے وہ مشرق کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف تھا، جس طرف سے سورج نکلتا ہے، تو وہ کمرہ، بڑا کمرہ مشرق کی طرف ہونے کی وجہ سے اس میں دھوپ ہر وقت بھری رہتی تھی۔ تو اس وقت جب مرزا غالب گئے تو وہ جو کمرہ تھا وہ مشرق کی طرف تھا، جس طرف سے سورج نکلتا ہے، تو ظاہر سورج کی سیدھی کرنیں، شعاعیں اس کے کمرے میں پڑتی ہیں تو ظاہر وہ روشنی سے بھرا رہتا ہے۔ تو مرزا غالب ہی کہتے ہیں کہ دلان میں کمرہ، جو بڑا کمرہ تھا وہ مشرق کی طرف تھا اور اس میں دھوپ جو ہے نا بہت زیادہ تھی، یعنی روشنی بہت زیادہ تھی۔ تو مرزا نے یہ مصرع پڑھا، اے خانہ ہمہ آفتاب است، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج، یعنی پورا گھر روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر یہ ایک اور محفل کی بات ہو رہی ہے، ایک صحبت میں، دوستوں کی محفل میں، صحبت کہتے ہیں دوستوں کی محفل میں، جسے کمپنی کہتے ہیں، ہم عام طور بولتے ہیں کہ تمہاری کمپنی جو ہے نا دوستوں کی بہت اچھی ہے، اس طرح کر کے۔ تو ایک صحبت میں، ایک دوستوں کی محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کریں، لیکن جو شیخ ابراہیم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، سودا زیادہ اچھا ہے میر سے۔ تو مرزا نے یہ سن کر کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم جو ہے نا وہ جی، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، سودا زیادہ اچھا ہے میر کے مقابلے میں۔ اور پھر جواب دیا مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم میر سے محبت کرتے ہو، میر سے جو ہے نا وہ پسند کرتے ہو، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ آپ سودا کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرزا غالب کس کو جواب دے رہے ہیں؟ شیخ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، جو شیخ ابراہیم نے کہا کہ سودا میر سے زیادہ اچھا ہے۔ تو پھر مرزا غالب اسے جواب دیتے ہیں کہ میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، نہیں، میں سمجھتا تھا کہ میر تقی میر تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ آپ سودائی، یعنی مرزا، آپ سودا کے زیادہ جو ہے نا چاہنے والے ہیں، اس کو پسند کرنے والے ہیں۔ باوجود، یعنی اس کے باوجود مرزا کی، حالانکہ مرزا کی آمدنی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور یعنی حیثیت بہت کم تھا، بہت تھوڑا تھا، مگر خودداری یعنی عزت نفس، رکھ رکھاؤ اور حفظ وضع یعنی وضعداری کی حفاظت کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے، کبھی کم نہ ہونے دیتے تھے۔ یعنی وضعداری یا مہمان نوازی ہے، جو رکھ رکھاؤ ہے، جو عزت نفس ہے، اس کو کبھی کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ مطلب بے شک حیثیت کم تھی، پیسے کم تھے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جاتی، دوستوں کی مدد کرنی پڑ جاتی، غریبوں کو دینا پڑ جاتا، تو وہ جس طرح پہلے دیتے تھے اسی طرح ہی مسلسل پوری زندگی دیتے رہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے کم ہے، میری حیثیت ٹھیک نہیں ہے تو میں آج تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہنے کے ایکسپلین کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بے شک ان کی آمدنی اور ان کی حیثیت بہت تھوڑی تھی، مگر ان کا رکھ رکھا، ان کا عزت نفس اور ان کا اور جو وضعداری تھی وہ کبھی کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ شہر کے عمرہ، امیر لوگ، عمائد، عزت دار لوگ سے برابر کی ملاقات تھی، اکثر ان سے ملتے رہتے تھے۔ کبھی بازار میں
کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار، یہ سواریوں کا نام ہے، اس کے بغیر کبھی بھی جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلتے تھے، ہمیشہ وہ اس پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے۔ مائد شہر یعنی شہر کے جو عزت دار لوگ ہیں سے جو لوگ ان کے مکان پر ان کو ملنے آتے تھے تو یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ ملنے آیا تو آپ جو ہے نا وہ آپ کا تنگ دل ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں اگلی دفعہ بھی وہی آئے گا، ایسا نہیں۔ ایک دفعہ ان سے کوئی ملنے آیا تو یہ ان کو ملنے ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر ہی آئے، میں بھی اس وقت موجود تھا۔ میں کون؟ یہ مصنف کی بات کر رہے ہیں۔ تو نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر سے سیدھے میرے گھر آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا یا پہلے کہیں اور سے ہو کر آئے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلاں صاحب کا، مجھے یعنی ایک آدمی کا ایک آنا دینا تھا۔ پیسے میں جو ہے نا وہ 1 روپے میں بہت سے آنے ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بندے کا ایک آنا دینا تھا۔ اول وہاں گیا، یعنی میں پہلے اس کے گھر گیا ہوں اور میں پھر وہاں سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ، یہ بھی سواری کا نام ہے، اس میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ یعنی ایک دفعہ جو ہے نا فضل اللہ یہ نام ہے اس کا، دیوان فضل اللہ، وہ چورٹ میں سوار ہوئے اور مرزا صاحب کے مکان کے گلی میں آئے اور کسی اور سے مل کر چلے گئے اور ان کے پاس نہیں ہے۔ مرزا کو جب یہ بات پتہ چلی تو رکا دیوان جی کو لکھا، یعنی ایک خط، ایک چٹھی، ایک پرچی دیوان جی کو لکھی۔ مضمون یہ کہ یعنی اس میں یہ لکھا تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، یعنی آج مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی میں حد سے زیادہ شرمندہ ہوا ہوں۔ ایسا میرا دل کرتا ہے میں زمین کھودوں اور اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اس سے اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا عجیب بات ہو سکتی ہے یا غلط بات ہو سکتی ہے یا بے وقوفی ہو سکتی ہے یا میری کم اہلی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ یعنی آپ جب بھی کبھی یہاں آئے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کو سلام کرنے نہ آیا ہوں؟ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یعنی جب یہ رکا، یہ چٹھی دیوان جی کے پاس پہنچی، وہ نہایت شرمندہ ہوئے، یعنی ان کو بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ اسی وقت گاڑی میں سوار ہوئے، مرزا صاحب سے ملنے کو آ گئے۔ فواکہ کہتے ہیں پھلوں میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی بہت پسند تھا۔ آموں کی فصل یعنی آموں کے موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ بہترین آم بیچتے تھے اور وہ خود بھی اپنے باز یعنی اکثر دوستوں سے تقاضا کر کے یعنی مانگ کر آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ ظفر یعنی بادشاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ باغ کا نام کہتے ہیں، کنفرم نہیں ہے، یا تو حیات بخش باغ تھا یا مہتاب باغ تھا۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے ہوئے تھے۔ اب رنگ برنگ کا یہ نہیں ہے کہ نیلے پیلے، مطلب ہے کوئی سبز ہے کوئی پیلا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آم کے درخت کے اوپر جو آم جو تھے نا وہ سبز اور پیلے رنگ کے اس سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین بھی بہت یہ ہر ملک کا جیسے کہہ سکتے ہیں نا، جیسے کسی ملک میں بادشاہ ہوتا ہے، کسی ملک کے صدر کو وہاں پہ جو حکومت کا تھا اس کو سلطان کہتے ہیں، سلطان کی جمع سلاطین ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کسی ملک کے بادشاہ میں یا بہت بڑے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بیگمات بھی بڑے عہدے پر فائز ہوتی ہیں، وائفز جو ہوتی ہیں تو ان کو بیگمات کہا گیا ہے۔ کہ ان دو یہ جو باغ ہے حیات بخش باغ یا مہتاب باغ، اس کا جو آم ہے وہ بادشاہ کو جاتا تھا یا کسی سلاطین یا سلطان کو جاتا تھا یا بیگمات کے علاوہ کسی کو ملتا نہیں تھا، میسر نہیں آتا تھا، کسی کو نہیں ملتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے، بادشاہ نے کہا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو، اتنی توجہ کے ساتھ اتنے شوق سے کیا دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے ہاتھ بند کر عرض کیا، یعنی عزت و احترام کے ساتھ کہا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرے اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا یا نہیں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی کسی دانے میں میرے اور میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے کہ ان کے یعنی مطلب ہے کہ ان کے ظاہر ہے جداد یا ان کی دولت میں سے مجھے بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی ان آموں میں سے میرا حصہ بھی ہے یا نہیں، مطلب یہ ہے۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی کہتے ہیں آم کی پیٹی جو لکڑی سے بنی ہوتی ہے اس کو بہنگی بولتے ہیں، کہ ایک آم کی پیٹی عمدہ آموں کی مرزا کے گھر بھجوا دی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہیں ہوتی تھی، کبھی بھرتی نہیں تھی۔ اہل شہر یعنی شہر کے رہنے والے تحفے میں بھی ان کو بھیجتے تھے اور یہ خود بھی بازار سے منگوا کر کھاتے تھے، اور باہر سے دور دور سے آم بطور سوغات یعنی تحفے کے بھی آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا، ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل ایک آدمی ہیں، ایک صحبت میں ایک محفل میں ایک دوستوں کی محفل میں مولانا فضل الحق بھی ہیں
اور دیگر اور بھی بہت سے دوست بیٹھے، احباب کا مطلب دوست، اور بھی بہت سے دوست بیٹھے تھے۔ آم کی نسبت یعنی آم کے بارے میں ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، یعنی ہر آم کے بارے میں ہر شخص اپنی اپنی خیالات بیان کر رہا تھا، تجربات بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اپنی رائے مشورے دے رہا تھا، اپنی جو ہے نا خواہشات بیان کر رہا تھا، اپنی بات بتا رہا تھا، اپنے احساسات، اپنے خیالات بتا رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب لوگوں نے اپنی اپنی کہہ چکے، یعنی سب لوگ اپنی جو خوبیاں تھیں آم کی بتا چکے، تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو، یعنی تم بھی بتاؤ نا کہ آم کیسا ہونا چاہیے۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں سے 2 باتیں ہونی چاہیے، 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بے شک آم جو بھی ہو، ایک آم میں ہو کہ میٹھا ہو اور بہت ہو، یعنی ایک تو میٹھا آم ہونا چاہیے اور اس کے بعد بہت زیادہ آم ہونے چاہیے، لاتعداد۔ جب سب لوگوں نے یہ سنا تو سب ہنس پڑے یا مسکرا دیے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگلے چیپٹر یا نظم یا غزل کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔